बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो इश्यूज़ के ऊपर प्राइमरीली बात करूँगा। एक तो 9 मई के वाक़ये के ऊपर जो फ़ौज का जो गुस्सा है, उसका जो इज़हार है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और वो ज़ाहिर है काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी भी जो फ़ौज की तरफ से जिस किस्म की स्टेटमेंट और ख़ास तौर के ऊपर आर्मी चीफ़ की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे बड़ा क्लियरली ये रिफ्लेक्टेड है कि जी 9 मई के वाक़या ज़ाहिर है उसको खैर सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि इंतहाई कंडेमनेबल एक्ट था। लेकिन जो आर्मी चीफ़ अगर फ़र्ज़ करें कि बार-बार उस मसले के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर बात की जाएगी। और इससे पहले एक और इशू जो कल मैंने वीलॉग किया था, मेरा ख़्याल है उस पे थोड़ी-सी बात कर लूँ। वो वीलॉग आपको पता है कि जो नया कानून बनाया गया, जो एक सरप्राइज़ के तौर के ऊपर कल सामने आया, उसके ऊपर कल मैंने वीलॉग किया। वो आपने बात सुन ली होगी कि किस तरह से उसका फ़ायदा मियां नवाज़ शरीफ साहब को हो सकता है, जहांगीर तरीन साहब को हो सकता है। और इसी लिहाज से कुछ और भी लोगों ने वीलॉग भी कल टेलीविज़न चैनल्स भी यही बातें चलाते रहे। लेकिन आप देखें कि ऑल ऑफ अ सडन फिर लॉ मिनिस्टर साहब आज़म तार साहब वो उनके एक स्टेटमेंट्स आ गई और उन्होंने ये बात कही कि इसका फ़ायदा मियां नवाज़ शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को इसका फ़ायदा नहीं होगा, ये उनके फ़ायदे के लिए ये कानून नहीं बनाया गया। ये उन्होंने क्यों बात की, कोई समझ मुझे नहीं आई। मैंने बड़ा मतलब है कि क्यों वो इसको ये वाला एंगल क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं आपसे अभी बताऊंगा कि मेरी किन किन लोगों से बात हुई और फिर जिस तरह मीडिया में रिफ्लेक्टेड हुआ। तो वो ऐसी बात जो कि एक ऑब्वियस है, एक कानून बना, उस कानून में जो जो अगर आप उसको पढ़ते हैं, एक एक तो आप लेमैन के तौर पे पढ़ें, या इवन मैं आपको अभी रेफ़र करूँगा कि किन लीगल एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, फिर कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का मैं हवाला दूँगा कि जो कि सुप्रीम कोर्ट और लॉ जो है, जो जो कानूनी जो मतलब कानून होता है और कानूनी जो मसाइल होते हैं, उनके ऊपर ज़ाहिर है उनकी ग्रास्प है, तो वो क्या कहते हैं। तो आज़म तारा साहब मुझे लगा ऐसे कि शायद वो ये जो सरप्राइज़ के तौर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि कानून आया सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान, वहाँ बताया गया कि इस किस्म का कानून आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज़म नज़ीर तारा साहब जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, वो शायद ये जो उन्होंने बात की, शायद ये मैसेज शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए होगा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए मैसेज इसलिए होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह पहले कानून के ऊपर उन्होंने जो इसी तरह एक कानून बनाया गया था, जिसका फ़ायदा वो भी उसमें भी ज़ाहिर है कुछ और, एक तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या चीफ जस्टिस की पावर्स को स्ट्रक्चर करने की बात थी, लेकिन साथ-साथ उसमें एक प्रोविज़न ये भी थी, वही वाली कि सुओ मोटो के जो केसेज़ हैं उसमें अपील वाली बात, उसमें मियां नवाज़ शरीफ साहब का फ़ायदा था, जहांगीर तरीन साहब का फ़ायदा था। तो वो जो कानून था उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके ऊपर तो स्टे ऑर्डर दे दिया था। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रीएम्प्ट करने के लिए की गई कि जी लॉ मिनिस्टर देखें कह रहा है कि इसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब को किसी तरीके से फ़ायदा ही नहीं देगा और ना ही ये जहांगीर तरीन साहब को फ़ायदा देगा। तो उस लिहाज से अब मैं थोड़ा सा आपको अपनी जो मैंने जो बात की कुछ लोगों से, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान हैं, सीनियर मतलब है कि ये सिविल सर्विस में रहे, बहुत लायक ऑफिसर थे। फिर उन्होंने सिविल सर्विस को छोड़ के वो लॉ उन्होंने प्रैक्टिस किया। लॉ अब वो ज़ाहिर है एक सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। और इसके साथ-साथ उनकी अहम बात ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 2013 के बाद जो हुकूमत थी, तो उस हुकूमत में पहले वो लॉ सेक्रेटरी बने और उसके बाद उनको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर काम किया। ही इनकी अच्छी रिप्यूट है। राना साहब, ये जो ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो हैं, उनकी अच्छी रिप्यूट है। उनसे मैंने पूछा, मुझे बताएं कि जी आप कैसे इस कानून को देखते हैं। मैंने उनको बताया भी कि लॉ मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं। और ये याद रहे कि कल तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने सब यही खबरें चला रहे थे जो कि जी इसका फ़ायदा होगा, मतलब है कि इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन जैसे केसेस को होगा। अच्छा, ज़फ़रुल्लाह साहब कहते हैं कि जी अब टेक्निकल बात, चूँकि जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने टेक्निकल बात ये की जी कि इसमें रिव्यू की बात की गई है और जो लोग पहले रिव्यू ले चुके हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं होगा। ज़फ़रुल्लाह साहब इस चीज़ से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं जी कि अगर आप कानून को पढ़ें तो अब एक तो ये है कि सुओ मोटो
کے اوپر جو ریویو ہے اس کا گراؤنڈ کافی مطلب ہے کہ کھلا کر دیا. مطلب پہلے اس کی بڑا لمیٹڈ اسکوپ تھا، اس اسکوپ کو بہت بڑا کر دیا. اور پلس یہ ہے کہ جی آپ نئی اگر کوئی گراؤنڈز آپ کے پاس آتے ہیں، نئی کوئی فیکٹس آتے ہیں، وہ بھی آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں ریویو میں. پھر یہ ہے کہ بینچ بھی لارجر ہو جائے گا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ اس وجہ سے کوئی بھی شخص، اور وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا اور جن کے ریویوز بھی ہو چکے اور ریویوز کے اوپر بھی فیصلہ ہو چکا، وہ لوگ بھی تمام کے تمام اس چیز سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں، اور اس پھر باقی ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، ان کے خلاف ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میری بات ہوئی خواجہ حارث صاحب سے. خواجہ حارث صاحب آپ کو پتہ ہے بڑا ریپیوٹیڈ سپریم کورٹ کے لائرز ہیں. بڑا کم آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹاک شوز کے اوپر اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بڑا کم آتے ہیں، لیکن ان کا ایک بہت بڑا نام ہے خواجہ حارث صاحب کا. اور یہ جو پاناما کے کیسز تھے، اس میں سب کو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف اور وغیرہ کو خواجہ حارث صاحب ریپرزینٹ کرتے تھے. اور ابھی آج کل جو کیسز ہیں، عمران خان صاحب کے کچھ اہم کیسز ہیں، ان کو آپ کو بتایا کہ ان کو بھی خواجہ حارث صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں خواجہ حارث صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل، میں نے ان سے یہ سوال میرا یہی تھا کہ کیا یہ جو لا ہے، میں نے کہا آپ نے لا پڑھ لیا ہوگا. وہ کہتے ہیں بالکل پڑھ لیا ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو قانون ہے یہ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جیسے کیسز، ان کو یہ فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ ان کے لیے وہ اس سے مطلب فائدہ لے سکتے کہ نہیں لے سکتے؟ انہوں نے بھی پریسائسلی وہ جو بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب والی بات کی، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کیسز پہلے، اس سے پہلے، اس قانون کے آنے سے پہلے جتنے بھی سو موٹو کے جو کیسز تھے، ان کے اوپر جو فیصلے ہو گئے، ریویو ہو گئے، واٹ ایور جو بھی کچھ ہوا، وہ سب کو ایسے لوگوں کو ایک چانس اب مل گیا اس قانون کے تحت کہ 60 دن کے اندر اگر وہ ریویو فائل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوگا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 1973 کے بعد انہوں نے بلکہ کی کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ میں کچھ سینئر جرنلسٹ کی بات کر رہا تھا، اور کل میں نے آپ کو ناصر اقبال جو ڈان کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج بھی اپنی سٹوری میں یہی لکھا ہے کہ جی کہ کس طریقے سے اس کو میاں نواز شریف صاحب وغیرہ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، پھر اسی لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب کی متی اللہ جان صاحب نے کل ان کا وی لاگ، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ان کو فائدہ ہوگا. اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں حسنات ملک صاحب، انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے اور انہوں نے کچھ فیکٹس بیان کیے. حسنات آپ کو بتایا کہ ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور سپریم کورٹ کے اوپر ظاہر ہے، اور اس طرح کے کانسٹیٹیوشن اور لیگل میٹرز میں ان کی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف وغیرہ کو فائدہ اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ جو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ریویو اگر ہو گیا اور ریویو ہو جس نے لے لیا تو اس کو دوسرا ریویو نہیں مل سکتا. تو انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں میاں نواز شریف وغیرہ کو جس کیس میں انہوں نے ریویو لیا وہ پاناما کیس کی کنوکشن میں انہوں نے ریویو لیا، لیکن جہاں تک یہ 62(1)(f) والی بات ہے، اور جس میں ان فار لائف ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی گئی تھی، اور جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب وغیرہ اور جہانگیر ترین کو زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس ججمنٹ جو کہ بندیال صاحب نے لکھی تھی، جو آج چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے وہ جو ججمنٹ دی تھی اس کا ریویو کبھی بھی نہیں لیا گیا، اس کا ریویو لیا ہی نہیں گیا. سو یہ بہت بڑا ایک اور فیکٹ ہے، جو ایک اور اسپیکٹ ہے. آدھو کچھ اور جو لوگ ہیں، فرض کریں قیوم صدیقی صاحب جو جیو سے ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ ویسے ہی چونکہ اسکوپ بڑا کر دیا انہوں نے ریویو کا اسکوپ، تو اس لحاظ سے وہ لوگ کوئی بھی آ کے کنٹیسٹ کر سکتا ہے کہ جی آپ ہمیں بھی وہ موقع دیں. اچھا، یہ سب چیزیں تو ایک طرف، لیکن بہت امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ جو اعظم طاہر صاحب نے کہا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات اسٹیٹمنٹ دے دی رات کو. پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی ایک انٹرویو چل رہا تھا، اور اس انٹرویو میں، اور وہ انٹرویو ان کا چل رہا تھا دنیا نیوز میں کامران شاہد صاحب کے ساتھ، اور اس میں ان سے سوال یہی والی بات ہوئی کہ یہ قانون بنا تو اس کا انڈائریکٹ وہی والی بات 62(1)(f) کے لحاظ سے کیا وہ میاں نواز شریف صاحب کو بینیفٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بالکل یہ بنائی اسی لیے ہے. انہوں نے کہا بالکل وہ اس کے تحت وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور ریویو سیک کریں گے کہ جو میرے وہ جو کیسز تھے اور مجھے جو آپ نے فار لائف ڈسکوالیفیکیشن کی تھی. تو انہوں نے بھی یہ بات. سو
جو بات لا منسٹر کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ بات کی، اس کو کوئی، اب دیکھیں باقی کوئی اس کو یہ مان نہیں رہا، مطلب کوئی بھی نہیں مان رہا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ والی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو شاید یہ خطرہ ہے کہ جو دوسرا پہلے والا آلریڈی سپریم کورٹ، وہ جو کیس جس کو جو پہلے لا تھا، وہ جو پریکٹسز اینڈ پروسیجر والا، سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، اس کو اسٹے آرڈر ہو چکا ہے. تو ایسا پاسبلٹی ہے کہ اس کو اگر اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اگر اس کے اوپر بھی اسٹے ہو جائے تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے، تو پھر کیا، کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی راستہ نکلے گا کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں واپس آئیں. ایک تو ہے یہ ایشو تھا جس کے اوپر میں نے بات کری تھی. دوسرا جو پہلے میں نے بات کی کہ بڑا وہ جو وہی والی بات کہ مئی 9 کے انسیڈنٹ کے بعد، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ کل آرمی چیف کا ایک بیان آیا، اور اس بیان میں آرمی چیف نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے اور افواج و عوام کے درمیان رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کو ان کے مقاصد میں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. عدم استحکام پیدا کرنے والے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا. اب دیکھیں یہ بہت، اگر سمجھیں، ظاہر ہے اس میں کوئی بڑا آبویس ہے کہ مئی 9 میں جو کچھ ہوا، کس نے کیا، اس کے بارے میں آلریڈی آئی ایس پی آر اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکی، وہ نام لے چکی، وہ عمران خان، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا حوالہ دے چکے. وہ اس کے علاوہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس میں دیکھیں کس قسم کی بات، پھر نیشنل سیکیورٹی، اور پھر یہ میرا خیال ہے کم از کم تین چار اسٹیٹمنٹس. اور یہ اسٹیٹمنٹ آرمی چیف کی اس ایشو کے اوپر پھر ایک دیکھیں آئی، یہ ریفلیکشن ہے بیسیکلی. میں آپ کو بتاؤں کہ مئی 9 کا جو انسیڈنٹ ہے، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا ایک دن، کہ یہ بہت ہی پاکستان فوج کے لیے، ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا، اور وہ بلیک ڈے اسی لیے ہوا اور اس نے سب کو دکھی کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان فوج میں جو لوگ فوج کے اندر ہیں، جو لوگ فوج کو سرو کرتے ہیں، اچھا ان کے شہداء، ان کی فیملیز، فوج کے شہداء، فوج اور ان کے شہداء کی فیملیز، ان سب کے لیے یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ایسا دن تھا جو گھناؤنا ترین دن تھا، جس کا کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح سے ہوگا جو کہ ہم سب نے وہ دیکھا. تو یہ بیسیکلی یہ جو اب ظاہر آرمی چیف کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی جو رینکس اینڈ فائل ہیں، ان کی ایک ظاہر ہے بہت بڑی فوج ہے. تو یہ جو بار بار یہ بات اگر کی جاتی ہے اور فوج کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور یہ جو آرمی چیف کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی اس غصے کا اظہار ہے. اور تاکہ دیکھیں، ایک تو آپ کے رینکس اینڈ فائلز میں ظاہر ایک اطمینان آتا ہے کہ دیکھیں ہمارا چیف ہماری وہ بات جو ہمارے دل میں ہے، وہ بات وہ کر رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی دوسرا یہ جرت نہ کر سکے. اور یہ وہ بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جو کہ پی ٹی آئی کو ان جنرل اور عمران خان صاحب کو ان پرٹیکولر انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. عمران خان صاحب ابھی تک بھی جب اس مسئلے میں بات کرتے ہیں نا، تو اب دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مئی 9 کا جب انسیڈنٹ ہوا، اگر عمران خان صاحب پہلے دن ہی جب ان کو سپریم کورٹ نے موقع دیا تھا، بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے، اگر اس مسئلے کے اوپر وہ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے اور کہتے کہ یہ بہت ہی غلط بات ہوئی ہے اور اس کو میں بالکل قابل برداشت میرے لیے نہیں ہے. اور پھر وہ فوج کے ساتھ، وہ فوج کے حق میں بات کرتے کہ دیکھیں یہ ہماری فوج ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ سب کچھ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے پھر 8ویں دن آ کے بڑا انہوں نے ایک ایسی اس قسم کی کنڈیمنیشن کی کہ جو کوئی اتنی کلیئر کنڈیمنیشن بھی نہیں تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب، چونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کی ظاہر کوشش ہوگی کہ وہ سیاست کریں دوبارہ، ظاہر اس ملک میں اپنے آپ کا ریوائول بھی ہو. اور ان کے جو نئے اسپوکس مین ہیں وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اب کنفرنٹیشن نہ ہو ہماری فوج کے ساتھ. تو یہ ایسے نہیں چل سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت اسٹرانگ کنڈیمنیشن کرتے، پھر وہی والی بات کہ جی جو جناح ہاؤس ہے، جو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور اس طریقے سے کہ جو دوسرے جو سیمبلز تھے جہاں پہ اٹیک کیا گیا، وہاں خود چلے جاتے، وہاں جا کے بھی یہ کہتے اور کہتے کہ میرے لوگ ہیں، میرا کوئی لیڈر ہے، میرے ورکرز ہیں، جو بھی کوئی ہے، یا کوئی آؤٹ سائڈرز تھے، کہ وہ کہتے کہ جو بھی ہے اس کو پکڑا جائے اور اس کو نشان عبرت بنایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی
وہ ابھی تک کہ انہوں نے یہ بات نہیں، اور وہ ابھی کچھ اور بات کر رہے ہیں کہ میں بات چیت کے ذریعے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ کیا چاہ رہے ہیں. تو بات چیت کے لیے انفارچونیٹلی جو میری ایک سینس ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو میری انفارمیشن ہے، جو آپ سینس لیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت بات کرے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ فوج بات کرے گی. اور فوج آرمی چیف تو ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کوئی مجھے کسی سیاستدان کا نام بتا دیں کہ جنرل عاصم منیر نے جب سے وہ آرمی چیف بنے، کوئی جسٹ نیم ون پولیٹیشین جس سے انہوں نے ملاقات کی ہو. ہی ڈز ناٹ میٹ اینی پولیٹیشین. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور اس ماحول میں جو میں غصے والی بات کر رہا ہوں، اس ماحول میں مجھے آپ بتا دیں کہ آرمی چیف اور ان کا کسی قسم کا فوج یا اسٹیبلشمنٹ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، مجھے بتائیں یہ کیا میسج جائے گا، اس سے کس قسم کا میسج جائے گا. عمران خان صاحب کو کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے، اور اپنی آگے کی پالیٹکس کے لیے مجھے نہیں پتا کہ ان کا فیٹ کیا ہے، جو کہ میرے لحاظ سے بڑا مشکل حالات ہیں عمران خان صاحب کے. تو کچھ ایسے سی بی ایمز کرنے کی ضرورت ہے. نیئر فیوچر میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان کے لیے کوئی رستہ کوئی نکلنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آگے کی وہ سوچتے ہیں، اگر آگے کی کہیں دیکھتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی پالیسی کو، اپنی اسٹریٹجی کو جو ابھی تک وہ کرتے رہے ہیں، اس کو سیریس ریویو کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.